ईसाइयों को धोखा लगे ना ईसा अल्लाह की जुज़ है, ईसाइयों को धोखा लगे ना ईसा नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह के नूर में से निकले, उनकी हकीकत नूर है। अगर ईसाइयों को धोखा लग जाए ना, बात तो गलत है लेकिन कुछ समझ आंदी है भाई बेचारे नू धोखा, कुछ समझ आती। कैसे? नूर का बाप कोई नहीं होता, ईसा का बाप, नूर के चचा नहीं होते, ईसा के चचा कोई नहीं, नूर की फूफियां कोई नहीं होती, ईसा की फूफियां कोई नहीं, नूर की शादी कोई नहीं होती, हजरत ईसा की शादी कोई नहीं, नूर की औलाद कोई नहीं, हजरत ईसा की औलाद कोई नहीं, नूर के दामाद कोई नहीं, हजरत ईसा के दामाद कोई नहीं, नूर के ससुर कोई नहीं, हजरत ईसा के ससुर कोई नहीं। ईसाइयां नू लगे ना धोखा भाई हजरत ईसा की हकीकत नूर है, कुछ समझ आंदी है भाई शोधियां नू धोखा लग गया होना। कलमा पढ़न वाले तुहान धोखा कित्थों लग गया? तुम्हें कहां से धोखा लगा है? इनके तो वालिद भी हैं, इनकी तो वालदा भी हैं, इनके तो दादा भी हैं, इनके तो चचा भी हैं, इनकी तो फूफियां भी हैं, इनकी तो बीवियां भी हैं, इनकी तो बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, इनके नवासे भी हैं, ससुर भी हैं, नवासियां हैं। ऊपर देखो तो अब्दुल्ला बशर, आमना बशर, अब्दुल मुत्तलिब बशर। इधर आइए तो आपकी औलाद में आपके 3 बेटे बशर, 4 बेटियां बशर। दाएं तरफ जाइए, आपके चचा अबू तालिब बशर, अब्बास बशर, हमजा बशर, जुबैर बशर, आपकी फूफी सफिया बशर। इधर आइए, आपकी अजवाज में हजरत खदीजा बशर, हजरत आयशा बशर, हजरत हफ्सा बशर, हजरत जैनब बशर। इधर आइए, आपके दामाद अबुल आस बशर, हजरत उस्मान बशर, हजरत अली बशर। ऊपर जाइए तो आपके ससुर अबू बकर बशर, उमर बशर, अबू सुफियान बशर। नीचे चले जाइए, आपके नवासे हसन बशर, हुसैन बशर, आपकी नवासियां जैनब बशर, उम्मे कलसूम बशर, अली जैनबी बशर, उमामा बशर। और जिसके ऊपर भी बशरियत हो, जिसके नीचे भी बशरियत हो, जिसके दाएं भी बशरियत हो, जिसके बाएं भी बशरियत हो, जिसके आगे भी बशरियत हो, जिसके पीछे भी बशरियत हो, वो खुद भी मकाम बशरियत से बाहर निकल, वो खुद क्या होगा? मेरे नबी की जो जात है ना, वो क्या है? जोर से बोलो यार। ये आज कुरान से इब्तदा करते हैं और पहले देखते हैं कि इनकी रहाइश कहाँ पे है, ये होते कहाँ पे है। खुदा फरमाता है का तुम बे तो फिल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम। खुदा कहता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ज़मीन से उगाया है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैंने आसमान से भेजा है, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। ला यालमून, तुम्हें इल्म ही नहीं है कि वो कौन है। मेरे मालिक, जिनका हमें इल्म नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं जो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमारा इल्म नहीं पहुंचा। मेरे मालिक, तू बता सकता है कि वो कहाँ रहते हैं? फरमाया लाहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़। ये ना ज़मीन पे होते हैं ना आसमान पे रहते हैं। मेरे मालिक, ये कहाँ होते हैं? फरमाया वमान इंदहू, ये मेरी इंदियत में रहते हैं। अब खुदा कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो न ज़मीन पे हैं न आसमान पे हैं, ये मेरी इंदियत में है। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद अल्लाह की इंदियत में है। अब आइए एक लम्हे के लिए तमहीद जरा खुश्क होगी, आप मेरा साथ देंगे। देखते हैं कि इंदियत किसे कहते हैं। इल्मुल कलाम कहता है कि किसी भी चीज़ की कुर्बत को देखने के लिए उसके 4 दर्जे हैं जिससे पता चल सकता है कि वो चीज़ कितनी करीब है। मसलन अगर मैं कहूँ कि इस मजमे में मुझे देखना है कि करीब कितने हैं, तो ये जितना मजमा है मेरा करीब है, लेकिन जो इल्मुल कलाम में इसकी 4 नहजें हैं। पहली कुर्ब, दूसरी दन्व, तीसरी लदुन, चौथी इंदियत। या चीज़ें कुर्ब में होती हैं, या कोई चीज़ दन्व में होती है, या लदुन में होती है, या इंदियत में होती है। मैंने जितने अहबाब मुझे सुन रहे हैं, आप मेरा करीब हैं, लेकिन कुर्ब कौन है? ये जो अहबाब बिल्कुल मिंबर के सामने बैठे हैं, ये सिर्फ करीब ही नहीं, ये कुर्ब भी है। क्यों? इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन 2 के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। अगर ये मुझ तक पहुंचना चाहें तो बगैर वसीले के पहुंचेंगे।
جن کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہ ہو. بسم اللہ. اسے قرب کہتے ہیں. آپ قرب سمجھیں گے تو آپ کو قربتاً اللہ کا معنی سمجھ میں آئے گا. یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں میرے مالک یہ ہماری 2 رکعت کی نماز ہے تیری قربت کے لیے، اصل میں وہ قربت کیا ہے؟ جن 2 کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں. اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے کہے کہ یہ تیرے قرب سے محبت کرے، یہ ان سے محبت کریں جو اتنے تیرے قریب ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں. اب آل محمد پہلی منزل ہے علم الکلام کی قرب. خدا کہتا ہے یہ قرب میں نہیں رہتے، اس کا مطلب اس سے بھی نزدیک رہتے ہیں. دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل ہے دنو. دنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں وہ ان کے مقام دنو پہ ہوتا ہے. یہ ہاتھ اٹھائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو اسے دنو کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ معراج کی رات میرا حبیب میرے مقام دنو پہ آ گیا تھا، میں اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا، اسی لیے پردے سے بھی ہاتھ ہی باہر آیا تھا. اس کا مطلب وہ ہاتھ والی منزل اسے دنو کہتے ہیں. اس سے آگے ہے تیسری منزل، اسے کہتے ہیں لدن. لدن کیا ہے؟ میں نے قرب سمجھا دیا. یہ مجمع میرا قرب، یہ مائک جو ہے یہ میرا قرب بھی ہے میرا دنو بھی ہے. یعنی کہ میں بات پھر سمجھاؤں، یہ میرا قرب ہے، حسنین بھائی میرا قرب ہے، زوال شاہ جی میرا قرب ہے، لیکن میں انہیں ہاتھ سے چھو نہیں سکتا. یہ مائک میرا قرب بھی ہے دنو بھی ہے، یہ ہاتھ کی رسائی میں بھی ہے، اور اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں. اس سے اگلی قربت کی منزل ہے لدن. لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے یہ میرا قرب بھی ہے دنو بھی ہے لدن بھی ہے. یہ میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں مجھ سے جدا بھی نہیں، ہے بھی میرے ساتھ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں، ہے بھی میرے قریب، بات خوش تو نہیں ہو رہی، لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں. اب بات تھوڑی مشکل ہو گئی لیکن نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر نکلے گا. آل محمد نہ قرب میں ہے نہ دنو میں ہے نہ لدن میں ہے. لدن میں اللہ کا علم ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ اللہ کے دنو سے لدن سے علم لے لیتے ہیں. اب اس سے اگلی منزل ہے اندیت. اب یہ پڑھا لکھا مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اس لباس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. لباس سے آگے تو صرف ذات ہی ہے، نہیں لباس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو اندیت میں ہے. یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا، کہیں سے سن کے نہیں پڑھا. یہ لفظ میرے اندر ہیں، اندر بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے، اندر بھی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے. کسی بڑے سے بڑے ماہر طب کو لے کے آؤ، اسے کہو میرے اندر کے لفظوں کو تلاش کرے. وہ میرے خون کے ذرے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے اندر چھپے ہوئے لفظ نہیں دیکھ سکتا. یہ اندر ہیں بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ میں یہ کہوں، ادھر میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک. اس نے کہا مولا اللہ معبود ہے تو معبود کی تعریف. فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہو. مسجود. فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہو. اس نے کہا جب تک اس کی آپ مخلوق اول ہیں، جب تک آپ نے سجدہ نہیں کیا تب تک اسے سجدہ کس نے کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں. جب سے اللہ ہے تب سے ہم ارادہ پروردگار بن کے اس میں رہتے ہیں. پھر اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس نے ایک کلمہ جاری کیا، نحن کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا پہلا کلمہ ہم ہے. اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا. جب نور کو علیحدہ کیا اب اس نور کو اس نے مخلوق کر دیا، خود وہ خالق ہو گیا. اب اس نے چاہا کہ یہ نور جا کے زمانے میں میری پہچان کروائے. فرمایا جب اس نے ہمارے نور سے وہ اپنے نور سے علیحدہ کیا تو اس نے ہمارے نور کو مقدس حجابات میں رکھا. 12,000 سال تک نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیا لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیا سبو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک نور حجاب
منزلت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 6000 سال تک یہ نور حجاب رحمت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العرش والرحمت العظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5000 سال تک یہ نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء تسبیح پڑھتا رہا. 3000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء تسبیح پڑھتا رہا. 2000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. معصوم فرماتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقط منہم اتل فقط 4 اشرور ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہتا ہو, حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کہتا ہو, حضرت نوح کو رضی اللہ کہتا ہو. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یہ جنہیں علیہ السلام کہا یہ بنے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے. جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ مقدس حجابات سے یہ نور باہر آیا. معصوم فرماتے اس کا باہر آنا تھا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ نور رسالت ہے. ہم زمانے کو بتائیں کہ جب شیعہ رسالت پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں. ہم پہ الزام ہے نا کہ شیعہ مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں, نبی کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جس کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ حجابات سے یہ نور باہر آیا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ دریا زہد میں آیا, دریا زہد سے دریا کرم میں آیا, دریا کرم سے دریا تقوی میں آیا, دریا تقوی سے دریا جود میں آیا, دریا جود سے دریا سخا میں آیا, دریا سخا سے دریا حلاتا میں آیا, دریا حلاتا سے دریا رحمت میں آیا, دریا رحمت سے دریا شفاعت میں آیا, دریا شفاعت سے دریا حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. ربیع الاول بھی ہے, رسالت مآب کے نزول کا ماہ مقدس بھی ہے. فرماتے صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب محلائل میں آیا, صلب محلائل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا, صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں آیا, صلب مسلوش سے صلب ملک میں آیا, ملک سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام میں آیا, سام سے فرخشد میں آیا, فرخشد سے صلب شالق میں آیا, صلب شالق سے صلب آبر میں آیا, صلب آبر سے صلب فالق میں آیا, صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا, صلب ارغو سے صلب تارق میں آیا, صلب تارق سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا, صلب کدار سے صلب بنت میں آیا, بنت سے صلب حمل میں آیا, صلب حمل سے صلب یس میں آیا, صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا, صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا, صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا, صلب ماد سے صلب مدرکہ میں آیا, صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا, صلب خزینہ سے صلب کنانہ میں آیا, صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا, صلب نظر سے صلب مالک میں آیا, مالک سے صلب غاب میں آیا, صلب غاب سے صلب فہر میں آیا, فہر سے صلب لوی میں آیا, صلب لوی سے صلب کعب میں آیا, صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا, صلب کلاب سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب قسام میں آیا, صلب قسا سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. نبی کہتے صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور رک گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ. 2 حصوں میں تقسیم, ایک آغوش آمنہ میں چمکا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا. چلے تو ایک تھے, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے.